खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उस वक्त जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो जलील को गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बूलून और नफ्ताली की सरहदों में है, ताकि जो इशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ज़बूलून की सरजमीन और नफ्ताली की सरजमीन, झील की राह उर्दन के पार गैर कौमों का जलील। जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उसी वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और जब यीशु जलील की झील के किनारे फिर रहा था तो उसने दो भाइयों, शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। वो उसी वक्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से बढ़कर उसने और दो भाइयों जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत करते देखा और उन्हें बुलाया, और वो फौरन अपने जालों और बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु तमाम जलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाहत की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर एक बीमारी और कमजोरी दूर करता रहा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब के गुनाह माफ़ किए जाएं। अज़ीज़ भाई और बहनों, हम आज खुसूसी तौर पर कलाम का इतवार मना रहे हैं, और हम देखते हैं कि कलाम के इतवार का मकसद खुदा के कलाम को पढ़ना और दूसरों को भी बताना, खुद भी उस पर अमल करना, दूसरों की भी हिदायत करना। तो जब हम खुदा के कलाम की बात करते हैं और आज का जो कलाम हमने पढ़ा है, तो हम देखते हैं कि कलाम हमेशा इंसानों की रहनुमाई करता रहा। और आज हमने पहली तिलावत में भी देखा, दूसरी में देखा, और इंजील मुकद्दस में भी। पहली तिलावत में भी हमें बताया गया कि खुदा अंबिया की पेशन गोइयों के मुताबिक जिस तरह से बताया गया है कि वो कौम जो तारीकी में चलती थी उसने नूर देखा। यानी वो कौम ना सिर्फ एक शख्स, सारी की सारी कौम वो किसी मुगालते में थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है, तो उस मुगालते में चलती रही, जिसकी वजह से वो आपस में भी लड़ते, एक दूसरे को गिराते, एक दूसरे को तंग करते रहे। लेकिन उन्होंने बड़ा नूर देखा, तो बताया गया कि यीशु मसीह दुनिया में पैदा हुए। यीशु मसीह का नूर, यीशु खुद कहते हैं मैं दुनिया का नूर हूँ। तो यीशु ने आकर दुनिया के अंधेरे ख़त्म किए, और यीशु मसीह ने हमें भी बिल्कुल सही तरीके से रहने का अंदाज़ बताया। और ये बात आज हम देखते हैं कि जब आज यीशु मसीह सुनते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो यीशु मसीह अब सोचते हैं कि अब मेरा वक्त आ गया है। यूहन्ना राह तैयार करने वाला था, यूहन्ना ने यीशु मसीह का राह तैयार किया है, लेकिन यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है। तो अब ये काम मैंने शुरू करना है। तो यीशु मसीह झील के किनारे सोचो विचार में हैं, तो वो दो भाइयों को देखते हैं, और दो भाइयों को मुकद्दस पतरस है और इंद्रियास, उनको कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो। और उन्होंने जब खुदा का कलाम सुना, यीशु की बात सुनी, वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल पड़े। यीशु मसीह ने फिर दो और भाइयों को देखा जो अपने बाप के साथ
جالوں کی مرمت کر رہے تھے، جالوں کی مرمت کر رہے تھے۔ یسوع مسیح نے بھی کہا میرے پیچھے ہو لو۔ وہ بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے باپ کو غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ کام کرتا ہوا چھوڑ کر آ گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ خدا سب چیزوں کا خالق ہے، مالک ہے، رکھوالا ہے، اور اب باپ یہ کام کرے گا۔ اور باپ نے بھی ان کو نہیں روکا، باپ نے بھی دیکھا کہ یسوع مسیح نے ان کو بلایا ہے۔ جو ہم بھی جب دیکھتے ہیں کہ جب خدا ہمیں بلاتا ہے، اور خدا ہر روز ہمیں بلاتا ہے، خدا ہر روز ہماری ہدایت کرتا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا، انہوں نے اپنے باپ کو مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر واپس چلے گئے، یسوع کے پیچھے آ گئے۔ اگر وہ دنیا داری کی بات کرتے تو کہتے کہ باپ تو بزرگ ہے، مزدور اسے دال گا جائیں گے تو ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن انہوں نے خدا کی پروردگاری پر ایمان رکھا، اور انہوں نے سوچا کہ خدا پروردگار ہے، جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے، اب ہمارا کام خدا کی بادشاہت کا ہوگا، ہم ابھی وہ کریں گے۔ باقی گھر کی ذمہ داری وہ خدا پہلے بھی کرتا تھا، وہ بھی ابھی بھی کرے گا، لیکن کوئی بھی ذمہ داری نہیں چھوڑی، ذمہ داریاں بھی پوری کی ہیں۔ جو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، اور پھر پولس رسول کہتے ہیں کہ تمہیں جھگڑے کہاں سے پیدا ہو گئے، تم تو آپس میں لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے رہتے ہو۔ تو عزیزو، بے شمار دنیا کے انسان جنہوں نے خدا کا کلام سنا، اور انہیں خدا کے کلام کی کوئی بھی بات جو ان کے دل پہ اثر کر گئی، اس نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2-3 دن پہلے ہم نے مقدس اینتھنی کی عید منائی، اینتھنی آف ایجپٹ، مصر کے سینٹ اینتھنی کی۔ جب وہ لڑکے تھے، مطلب بالغ ہو گئے، انہوں نے خدا کا کلام سنا مقدس متی کے انجیل سے، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو اپنا سب کچھ بیچ ڈال، غریبوں کو دے دے، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ بہت امیر شخص تھا، بہت دیر تک سوچتا رہا، اس نے اس کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا، غریبوں میں بانٹ دیا، اور وہ جنگل میں چلے گئے، وہاں جا کر دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑی جماعت کی بنیاد ڈالی۔ جو ایک اور شخص ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جب یہ پڑھا، یسوع کہتے ہیں مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ اب وہ بڑا سخت دل آدمی تھا، اس نے سوچا کہ یسوع مسیح سب کو کہہ رہے ہیں اے سب تھکے ماندو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ سب تھکے ماندو، یہ تو لوگ خوشی سے قبول کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح دوسری بات بھی بتاتے ہیں، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو بوجھ کے تھکے ہوئے ماندے لوگ، تو اس نے کہا کہ میرے ذہن میں اتنا بوجھ ہے، اور بوجھ کس چیز کا ہے؟ دوسروں کو پریشان کرنے کا۔ کبھی اس کو پریشان کیا، کبھی اس کو پریشان کیا، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی۔ تو اس نے کہا کہ باقی تو میرے کوئی بوجھ نہیں ہے، نہ مجھ پر کوئی قرضہ ہے، خدا کا دیا ہوا بھی بہت ہے، لیکن ایک ہی ہے کہ میں نے جو پارٹی اپنی ایک بنائی ہوئی ہے، ایویں ایک لمبڑداری اپنے محلے چ کدے اینوں تنگ کیتا، کدے اونوں تنگ کیتا، کدے اونوں پولیس کو ڈرا دیتا۔ اس نے کہا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ یسوع مسیح یہی کہتے ہیں، سب بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو یہ جتنا سوچوں کا بوجھ ہے اس کو پھینک دو، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اس نے کہا آرام تو خود بھی مل گیا۔ وہ خدا کے گھر میں آیا، دعا کی، توبہ کی، اعتراف کیا، اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ رہنا کیسے ہے، اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا کا کلام کس طرح سے ہمیں سرایت کر جاتا ہے، اثر کرتا ہے خدا کا کلام۔ ایک اور شخص، اس نے کہا کہ مقدس متی کے انجیل کے یہ پہاڑی واز میں ہی ہے،
یسوع مسیح کہتے ہیں کسی پر عیب نہ لگاؤ تو تم پر بھی عیب نہ لگایا جائے گا، عیب نہ لگاؤ۔ تو اس نے کہا کہ یہ عیب کا مطلب، تو اس کو وہ ایک خاتون تھی، یہ 2-4 خواتین بیٹھی کبھی کبھی دوسروں کی برائیاں کرتی رہتی تھی، کبھی دی برائیاں کبھی وہ دی برائیاں۔ تو ایک کے ذہن میں بات آ گئی، اس نے کہا کہ اسی ہمیں بہ کے برائیاں کرنیاں، کئی باری اپنا کام ساڈا ہوندا نہیں تو پورے ملک دا مسئلہ اسی نبیڑن رہی ہونیاں۔ اس نے کہا کہ عیب نہ لگاؤ۔ اسی طرح ایک ادارہ تھا، وہاں بھی لوگ بیٹھ کر 2-4 لوگ بیٹھ گئے، چائے پینے کے بہانے بیٹھ کر لوگوں کی برائیاں کرتے تھے، ایدیاں کدی برائیاں کدی اودیاں برائیاں، کدی باس دیاں برائیاں، کسی دے خاندان دیاں برائیاں۔ تو اس کو بھی سمجھ آ گئی، اس نے کہا، یسوع نے کہا عیب نہ لگاؤ، تم پر بھی عیب نہ لگایا جائے گا۔ تو اس نے کہا ہم بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں 36 لوگوں پر بیٹھے بیٹھے ہی عیب لگاتے رہتے ہیں، کدی یہ برائی کر لی، کدی وہ برائی کر لی، کدی وہ برائی کر لی۔ تو اس نے کہا کہ یہ اتنے عیب لگانے کی بجائے ہم نے تو اپنے ذہن کو ڈسٹ بن بنا لیا ہوا ہے، سارے محلے دی گند اپنے ذہن چ پا لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو کتنی یسوع مسیح نے اچھی بات کہی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم بیٹھ کر اچھی باتیں کیا کریں گے۔ ہم سب ایک مشورہ دینے والا ایک ہی ہوتا ہے اور خراب کرنے والا بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک آدھ نے 2-4 لوگوں کو جو کمزور لوگ ہیں اس کے ساتھ مل جاتے۔ تو اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، مئی کا مہینہ آنے والا ہے، ہم سب خواتین روزری پڑھنے جایا کریں اور اپنے لیے بھی، اپنی پاکیزگی کے لیے اور ساری دنیا کی پاکیزگی کے لیے دعا کیا کریں گی۔ بس ان کے سب کی زندگی بدل گئی۔ اور وہ ادارہ جس میں یہ لوگ بھی بیٹھ کر برائیاں کرتے تھے، عیب لگاتے تھے، ان میں سے ایک آدھ کو سمجھ آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے جتنا ٹائم یہ ضائع کیا، اب ہم یہ کریں گے کہ اپنا اپنا کام جو کسی کو آتا ہے وہ بتایا کرے گا، شیئر کیا کرے گا، ہمیں خوشی کیسے ملتی ہے۔ تو کسی نے بتایا کہ مجھے کمپیوٹر زیادہ آ گیا ہے، کسی نے یہ بتایا۔ تو اس طرح سے ایک نئی ٹیکنالوجی نکلنی شروع ہو گئی، اچھی باتیں کرنے سے ایک نئی ٹیکنالوجی آنی شروع ہو گئی۔ تو عزیزو، خدا کا کلام اسی لیے لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو جو خدا کا کلام، ایک شخص بڑا پریشان تھا، وہ بھی نماز پر آیا، تو اس کو سمجھ آئی، اس نے کہا خدایا مجھے لگتا ہے کہ میری بڑی مشکلات پریشانیاں آ گئی ہیں، میں نے اس سے مدد مانگی، اس نے بھی مدد نہیں کی، اس سے مدد مانگی، اس نے بھی مدد کی، اے خدا میں نے سب کی مدد کی، مشکل وقت میں میری کوئی بھی نہیں مدد کرتا۔ آواز آئی کہ تو نے خداوند کو اپنا محافظ چن لیا ہے، تو نے خداوند کو اپنا محافظ چن لیا ہے، وہ تیرا مددگار ہے، وہ تجھے جنبش نہ آنے دے گا۔ وہ کوئی چوک گھر چلا گیا۔ اس نے کہا خدا نے دیکھے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں، میں ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم خدا کے پاس آئیں تو صحیح، اگر آئیں تو اس کو اپنے دل کی بات بھی بتائیں کہ اے خداوند میں مشکل میں ہوں، مجھے پریشانیوں سے نکال۔ راستہ اسی نے دکھانا ہے، روشنی وہی ہے، راستہ وہی دکھائے گا، وہی لوگ بھی مددگار بھی کھڑے کر دے گا۔ تو جو خدا کا کلام ہر وقت ہر دن ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں بری راہوں سے روکتا ہے، ہماری سوچوں کو پاک کر دیتا ہے۔ بوجھ ہم نے اکٹھا کیا ہے، خدا کی طرف سے یہ نہیں ہے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو جب پیدا کیا تو ہمیں بالکل پاک پیدا کیا۔ خدا نے سب کو پاک پیدا کیا نا، خدا نے سب کو پاک پیدا کیا، پھر بپتسمہ کے ذریعے سے اور زیادہ پاکیزگی کا فضل بخشا کہ یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں پاک رہیں، سوچیں ان کی پاک رہیں، ان کے خیالات پاک رہیں، اور یہ پاکیزگی کے ساتھ چلتے رہیں، اپنے گھروں میں بھی اچھا ماحول، پاکیزہ ماحول قائم کریں۔ تو جس کو یہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ خدا کا کلام میری زندگی کو تراشتا ہے، پاک کرتا ہے، اگر کوئی فالتو چیز آ جائے تو وہ بھی نکال دیتا ہے خدا کا کلام۔ بہت سال پہلے کی بات، میں نے ایک کتاب پڑھی، اس میں بھی تھا ایک شخص
اس کے بھی کئی گھروں میں بیٹھے بیٹھے کئی مسئلے تو ہوتے رہتے ہیں. تو دو ان کے اپنے بھائیوں میں ناراضگی ہو گئی تھی، کافی پریشانی ہو گئی. تو وہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے بڑے دن کا ٹائم تھا، ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. تو وہ اس نے خدا کا کلام ایسے ہی پڑھا. وہ کلام پڑھنے کا اتنا عادی نہیں تھا، نماز پہ آتا تھا لیکن ہے غصے والا بندہ تھا. تو اس نے سوچا کہ کیا کریں. اس نے خدا کا کلام ایسے ہی کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ کیا ہی خوش نما ہے اس کے قدم جو سلامتی کی بشارت دیتا ہے. اس نے اپنے بچوں کو کہا آج ہی چلیں گے، بھائی کو مل کر آئیں گے. بچے حیران ہو گئے کہ ابو کی تو اپنے بھائی کے ساتھ ناراضگی ہے. اس نے کہا نہیں، ناراضگی ختم، آج ہم جائیں گے اور ہمارے خوش نما قدم ہیں. بے شک میں بڑا ہوں. تو بچے کہنے لگے کہ ابو چاچے نو تواڈے ول آنا چاہیے کہ تانوں انہاں ول جانا چاہیے. انہاں کہا خدا دے سامنے جدوں نیکی دا جذبہ آ جائے ادو وڈے چھوٹے دا کوئی مسئلہ نہیں، جنوں بھی فضل مل جائے. انہوں نے کہا ہم ہی جائیں گے. انہوں نے کیک لیا. کیا ہی خوش نما ہے اس کے قدم جو سلامتی کی بشارت دیتا ہے. تو عزیزو، ہر انسان کی زندگی میں بے شمار انسان دنیا میں خدا کے کلام نے ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز سے اپنے کلام سے ایک نئی راہ دکھائی ہے، ایک نئی روشنی دکھائی ہے. اس کے بعد اس کے اندر سے، اس کے خود اندر سے، بندے کے اندر سے نیکی کے چشمے پھوٹ پڑے، نیکی کے چشمے پھوٹ پڑے. اس کی زندگی بدل گئی، اس کا بوجھ سارا ختم ہو گیا، اس کی بیماریاں ختم ہو گئی. عزیزوں، آئیں ہم خدا سے خاص دعا کریں کہ آپ کو خدا کے کلام، خدا کا کلام سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کے لیے، سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے. تو ہم خدا سے کہیں گے کیا خدا، جب بھی ہم تیرے پاس آتے ہیں تو ہماری ہر چیز مان ہی لیتا ہے. آج میں بھی تیری ایک بات ضرور مانوں گا جو بھی آپ کو اچھی لگ جائے. خدا آپ کو فضل دے تاکہ جو بات آپ کے دل کو پسند آ جائے اور آپ سوچیں کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے، اس پر عمل کریں اور مضبوطی سے عمل کر کے بے شمار لوگوں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنیں. میری دعا ہے خدا آپ کو ذاتی طور پر اور آپ کے اجتماعی طور پر، خاندان کو، اور پھر آپ کے وسیلے سے بے شمار لوگوں کو. میں اکثر سوچتا ہوں، آج بھی جب میں آ رہا تھا، کہ اگر ہم یہ کوئی 800-900 لوگ، 1000 لوگ، اگر سب آج سے اپنی اپنی زندگی میں ایک اہم تبدیلی لائیں کہ کسی پر عیب نہ لگائیں، جو بھی کسی کے خلاف پلان کرتے وہ نہ کریں، ہر ایک کا بھلا چاہیں، ادھر سے بھلے کے لیے دعا کر کے جائیں، چاہے کوئی دشمن ہو اس کے لیے بھی دعا کر کے جائیں، خدا اس کو بھی روٹی دے، تو اس دنیا میں بڑا امن ہو جائے گا، سلامتی ہو جائے گی. کیونکہ ہمارے ذہن ابھی روحانی طور پر مضبوط ہو گئے. تو جس کی ذہن کی صحت ٹھیک ہو گئی اس کی بیماریاں ٹھیک ہو گئی. خدا آپ سب کو برکت دے مسیح خداوند کے وسیلے سے.